अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। एक यूनानी फ़लसफ़ी का कौल है कि दुनिया में कोई इंसान आज़ाद नहीं, हर इंसान किसी न किसी क़ैद में है। कुछ इंसान अपने नफ्स और ख्वाहिशात के कैदी होते हैं और कुछ अपने ज़मीर के कैदी हैं। पुराने ज़माने की बात है कि एक जेल की कोठरी में चंद कैदी बैठे अपने बादशाह की खूब तारीफ़ें कर रहे थे। एक कैदी बोला कि देखो हमारा हुक्मरान कितना रहम दिल है, उसने चारों तरफ इतनी बड़ी और मजबूत दीवारें खड़ी कर दी हैं और ऊपर खारदार तारे लगा दी हैं ताकि कोई बाहर से अंदर आके हमें नुकसान ना पहुंचा सके। एक और कैदी बोला तो और क्या, बादशाह तो इतना रहम दिल है कि वो हमें मुफ्त खाना देता है, काम में हमें मसरूफ़ रखता है, हमारी हिफाजत का इतना ख्याल रखता है कि हर तरफ देखो पहरेदार खड़े कर रखे हैं उसने। वहीं एक कैदी था जिसे सब पागल कहते थे। उसने सर उठाया और कहा, अरे नादानो, ये दीवारें तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि तुम्हें अंदर बंद रखने के लिए हैं। तुम्हें ये खाना जिंदा रखने के लिए नहीं दिया जाता, ये इसलिए दिया जाता है ताकि तुम अपनी सज़ा पूरी किए बगैर कहीं मर ना जाओ। तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त नहीं, तुम इस जेल के कवानीन के पाबंद हो, तुम आज़ाद नहीं, तुम ग़ुलाम हो। बात बढ़ी तो जो दीगर कैदी थे उन्होंने इसे गुस्ताख और नमक हराम करार दे के बादशाह से शिकायत की धमकी भी लगा दी। आप हैरान होंगे वैसे कि ये सब ग़ुलाम कैदियों के दरमियान वो आज़ाद सोच रखने वाला कैदी वो था कौन? तो जनाब वो ज़मीर का कैदी था। वो कई सालों से जेल में होने के बावजूद हुक्मरानों के आगे सर झुकाने के बजाय जेल में कैद खुद को आज़ाद समझने वाले कैदियों को शऊर देने का कैदी था। और ऐसा शख्स वाकई भाई बड़ा ख़तरनाक होता है और उसको आवाम से दूर कैद में रखना वो बड़ा ज़रूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक ये कहानी आपको क्यों सुनाने लगी हूँ। तो ये कहानी मुझे इमरान खान के मौजूदा हालात को देख कर याद आई है। आप देखिए, इमरान खान में लाख खामियां होंगी, हम सबको उनसे लाख इख्तिलाफात भी हो सकते हैं, शायद उन्हें खोटे खरे की पहचान ना हो, शायद उनका दौरे हुक्मरानी भी आइडियल नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात तो साबित हो चुकी है कि इमरान खान ज़मीर के कैदी हैं। वो इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की निगाहों का मरकज़ हैं। रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, अल जज़ीरा, गार्डियन समेत दुनिया के तमाम बड़े मीडिया इदारे वो इमरान खान की आंख के हवाले से खबरें शाया कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के कई साबिक क्रिकेटर्स ने भी उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीश का इजहार किया है। एक ऐसा शख्स जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, क्रिकेट में उनके उरूज से लेकर 1992 का वर्ल्ड कप जीतने तक उन्होंने अरबों दिलों के ऊपर राज किया। पाकिस्तान को शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी जैसे इदारे दिए, हाँ, लेकिन अफसोस ये कि इमरान खान वो सियासतदान नहीं बन सके। वो जोड़ तोड़ और मुफाहमत की सियासत के दाव पेज नहीं सीख पाए और इस वक्त अपनी दाएं आंख की 85% बिनाई खो चुके हैं। वैसे इस वक्त ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। अफसोस का मकाम है कि जमहूरियत के दावेदारों की जानिब से एक शख्स की बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। इमरान खान की जो पुरानी वीडियोस थी ना, वो निकाल के उन्हें शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो अपने सियासी मुखालिफिन के हवाले से सख्त बातें करते हुए दिखाई देते हैं। चलें, अगर मान भी लें कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में ये तमाम मुजालिम किए भी थे, तो क्या ये भी मान लिया जाए कि इस वक्त वो सियासी इंतकाम का शिकार हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस वैसे सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के बयान पे हुआ। वो ख़ुद तो 11 साल जेल काट चुके हैं और वो इस बात से बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में सियासतदान आखिर किस बुनियाद पर जेल जाते हैं। लेकिन उन्होंने सादकाबाद के इलाके जमाल दीन में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज के लीडर ऐसे हैं कि 1.5 साल नहीं हुआ जेल में और चिल्लाना शुरू कर दिया है। जरदारी साहब ने फरमाया कि वो कभी कहता है कि मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है कि यहाँ दूध नहीं। ये जो उसकी बड़कें हैं वो सिर्फ दिखाने और बोलने की हैं।
اب جناب، اگر پاکستان کے صدر اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے کوچ چیئرمین یہ بات کریں گے تو پھر جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں، بتائیے نا کہ پھر ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی خالق جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام پاکستان کا شروع کیا اور اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے، اس لیے میرے خیال سے زرداری صاحب کو اس حوالے سے کچھ گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، اس وقت میاں نواز شریف اور مریم نواز اگرچہ خاموش ہیں اور یہ اچھی بات ہے، لیکن ان کا جو سوشل میڈیا یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا حال آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ پہلے عمران خان کو مکمل صحت مند قرار دیا جاتا رہا، اچھا پھر خبر چلی یا پھر چلوائی گئی کہ عمران خان کو خفیہ طور پہ راتوں رات جیل سے پمس ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کی آنکھ کا ٹریٹمنٹ کیا گیا اور پھر موصوف وزیر اطلاعات نے آپ نے دیکھا کہ اس کی تصدیق بھی کر دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ عمران خان مکمل صحت مند ہیں۔ عمران خان کی ملاقاتوں پر کئی ہفتوں سے پابندی ہے۔ پھر اچانک سپریم کورٹ کے دروازے کھلے اور بیرسٹر سلمان صفدر عمران خان سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ کو بتاتے ہیں کہ ان کی دائیں آنکھ کی صرف 15% جو بینائی ہے وہ باقی رہ گئی ہے۔ اچھا، حکومت نے سپریم کورٹ کو 16 فروری تک عمران خان کے طبی معائنے کے بعد تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی، اگرچہ اب بالآخر عمران خان کی اپنے بیٹوں سے بات کروا دی گئی ہے۔ اچھا، اب ذرائع کے مطابق کل سینئر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کا تفصیلی معائنہ کیا اور اس دوران پی ٹی آئی قیادت کو اڈیالہ آنے کا کہا گیا تھا، لیکن حکومتی ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز کی ٹیم نے 2.5 گھنٹے تک پی ٹی آئی قیادت کا انتظار کیا۔ اس کے بعد عمران خان کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی فیملی اور ذاتی معالجین کے بغیر طبی معائنہ مسترد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ معائنے کے وقت جیل آنے کا کہنا بنیادی مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ حساس طبی معاملات میں فیصلہ کرنے کا حق بانی کی فیملی کا بنتا ہے۔ معاملہ پارٹی قیادت کی موجودگی یا نہ موجودگی کا نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ فیملی اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک ذاتی معالجین موجود نہ ہوں۔ پارٹی قیادت کو مدعو کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ذاتی معالجین کو بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے، بانی کی فیملی سے فوری ملاقات کروائی جائے۔ لیکن اس دوران بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے دھواں دھار بیانات آنے لگے۔ اب علی امین گنڈاپور بھی اچانک اپنے حجرے سے نکل آئے ہیں اور عمران خان کے لیے آنکھوں کا عطیہ کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے حلقے سے لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ ہم بھی عمران خان کو اپنی آنکھ عطیہ کریں گے۔ عطیہ دینے والوں کی پوری لسٹ بنائی ہے۔ تو اب علی امین گنڈاپور کو اچھی طرح سے یہ معلوم ہے کہ سوشل میڈیا سے پھر کھیلنا کس طرح سے ہے۔ اچھا، انہوں نے اس بیان کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں میں اپنی واہ واہ تو کروا لی، لیکن میرے خیال سے علی امین گنڈاپور، بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ سمیت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو حکومت کے بلانے پر وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، کم از کم اس بہانے آپ عمران خان کی کنڈیشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کنفرم تو کر سکتے تھے نا۔ اب یقیناً پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اسٹریٹجی کوئی بنائی ہوگی اور ذاتی معالج سے معائنے والی بات بھی بالکل جائز ہے۔ اچھا، یہ خبریں بھی ہیں کہ حکومت نے عمران خان کو شفا آئی ہاسپٹل منتقل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا اور شفا ہاسپٹل نے عمران خان کے لیے 10 کمرے بھی مختص کر دیے ہیں اور عمران خان کو شفٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی انتظامات سمیت تمام تیاریاں بھی مکمل تھیں اور عمران خان کی تمام فیملی کو بھی اس سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اب پی ٹی آئی کی طرف سے شفا ہاسپٹل منتقلی کے لیے بیرسٹر گوہر کا نام دیا گیا تھا، جس پر حکومت راضی ہو گئی تھی، لیکن عمران خان کی فیملی ذاتی معالج کو ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ اب ذرائع کے مطابق اس مقصد کے لیے مختلف نام دیے گئے تھے، جن میں عمران خان کے کزن ڈاکٹر نوشروان برکی اور ایک اور فیملی ممبر کا نام دیا گیا تھا، لیکن حکومت اس پر رضامند نہیں ہوئی۔ اور جناب، آخری وقت میں معاملات خراب ہو گئے۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کا معائنہ ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اڈیالہ میں ہی کرے گی، اور ابھی تک جب میں یہ ولاگ کر رہی ہوں تو یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع نہیں کروائی گئی ہے۔
تاہم ذرائع سے جو خبریں ملی ہیں ان کے مطابق اس رپورٹ میں عمران خان کی دائیں آنکھ کی 85% بینائی ختم ہونے کو غلط خبر قرار دیا گیا ہے۔ اب رپورٹ کے مطابق عمران خان کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ عمران خان کو دیگر اسٹیرائڈز کے ساتھ آئلیہ انجیکشن کی ایک ڈوز دی جا چکی ہے اور اب دوسری 25 فروری کو دی جائے گی۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ عمران خان کے معالج ڈاکٹر خرم نے ایک اور انجیکشن ان کے لیے تجویز کیا تھا، تاہم آئلیہ کے بہتر نتائج واضح ہونے کی وجہ سے اسے ہی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اینک کے بغیر دائیں آنکھ 6/24 اور اینک کے ساتھ 6/9 ہو گئی ہے، اور دائیں آنکھ میں خون کے بہاؤ اور سوجن کا مسئلہ ہے، تاہم سوجن میں کمی آئی ہے۔ سوجن پہلے 550 تھی جو کہ اب کم ہو کر 350 ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر ندیم قریشی اور ڈاکٹر عارف خان نے عمران خان کا معائنہ کیا اور رپورٹ کے مطابق عمران خان کے ذاتی معالجین ڈاکٹر خرم مرزا، ڈاکٹر عاصم یوسف اور اپوزیشن رہنماؤں کو بریفنگ دی گئی، جس پہ ان سب نے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ڈاکٹرز نے عمران خان کے مزید ٹیسٹ تجویز کیے ہیں۔ اب اعظم نذیر تارڑ جو کہ وزیر قانون ہیں، ان کے مطابق اینک کے ساتھ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی 70% تک درست ہے اور دوسری آنکھ کی بینائی 6/6 ہے۔ اب وزیر قانون کی بات پر عوام کو کتنا اعتماد ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ میں خود بھی اپنے ایک ولاگ میں کہہ چکی ہوں کہ عمران خان کی بیماری ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے اور یہ ملک اب مزید کسی حادثے کا اس وقت میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں عمران خان کی صحت پر ہیں۔ اب چودھری اعتزاز احسن نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حکومت آخر عمران خان کے ذاتی معالجین کو عمران خان تک رسائی دینے سے کیوں گریزا ہے، آخر کیا ایسی چیز ہے جو کہ چھپائی جا رہی ہے۔ اور اعتزاز احسن نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ عمران خان کو زہر یا کھانے میں کچھ ایسا دے دیا گیا ہے جس سے ان کی بینائی وہ متاثر ہوئی۔ اچھا، میرے خیال سے جب حکومت خود فلو آف انفارمیشن روک دے گی صرف اور صرف اس ڈر سے یا اس وجہ سے کہ عمران خان کا کوئی بیان باہر نہ آ جائے، ان کے معالجین اور خاندان کے افراد کو ملنے سے روکے گی، تو پھر اس قسم کی افواہیں یا اس قسم کے جو خدشات ہیں ظاہر ہے پھر ان کا اظہار تو کیا جائے گا۔ جناب کہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کا اصول ہے کہ جب معلومات کا ویکیوم ہوگا تو پھر اس ویکیوم کو اس کو افواہیں ہی پر کرتی ہیں۔ اس لیے میرے خیال سے حکومت کو فوری طور پہ عمران خان کے ذاتی معالجین کو ان تک رسائی دینی چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اپوزیشن اتحاد اور پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کا احتجاج اور دھرنا وہ 3 روز سے جاری ہے، اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود ہیں اور موٹر ویز سمیت خیبر پختونخوا کی داخلی اور جو خارجی سڑکیں ہیں وہ بھی بند ہونے کی خبریں ہیں۔ اراکین کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی صحت ہی ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے تک دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اس دوران حکومت نے پارلیمنٹ کے آس پاس کے علاقے جو ہیں ان کو بھی عملاً نو گو ایریا بنا دیا ہے۔ اب یہ آس پاس کا علاقہ اس وقت کسی بفر زون کا منظر پیش کر رہا ہے اور احتجاج کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس کے داخلی اور خارجی دروازے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری پارلیمنٹ کے دروازوں اور اطراف میں تعینات ہے، جبکہ لیڈی پولیس اہلکار بھی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ریڈ زون کے بھی تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں اور صرف مارگلا روڈ کو آمد و رفت کے لیے کھلا رکھا گیا ہے اور وہ بھی عوام کے لیے بند ہے۔ اب ذرائع کے مطابق انتظامیہ کی طرف سے صحافیوں اور میڈیا کو دھرنے کی ہر قسم کی کوریج سے منع کر دیا گیا ہے اور رپورٹرز کے مطابق کوریج کی صورت میں ان کے کیمرے توڑنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ تو کیا اب یہ حالات کسی نارمیلسی کو ظاہر کرتے ہیں؟ سوال وہی ہے کہ آخر حکومت چھپانا کیا چاہتی ہے؟ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ پس پردہ آپ سن رہے ہیں کہ ڈیل کا سوال بھی اٹھا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنا، پھر کور ہیڈ کوارٹرز کے اجلاس میں شریک ہونا، صوبائی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلا کر پھر اس کی صدارت کرنا، یہ سب بھی بے سبب تو نہیں ہیں۔ اب یہ سب آن ریکڈ چل رہا ہے اور یقیناً آف دی ریکڈ بھی بہت کچھ چل رہا ہے۔ سہیل آفریدی اپنی ملاقاتوں پر یہی موقف دے رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا اور اس کے عوام کے حقوق کی خاطر وفاق اور عسکری قیادت سے ملے ہیں۔ اچھا، 2 فروری کو وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل آفریدی کا یہی کہنا تھا کہ کسی سیاسی معاملے پر بات نہیں ہوئی ہے،
بلکہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ صرف خیبر پختونخوا سے متعلق تھیں۔ لیکن میرے خیال سے یہ ملاقاتیں اور پس پردہ رابطے یہ کسی ڈیل سے زیادہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہی ہیں۔ لیکن فی الحال حکومت پینک موڈ میں نظر آتی ہے اور انہیں بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے بڑی غفلت ہوئی ہے اور حکومت نے ظاہر ہے کہ بہت دیر کر دی ہے۔ تو فی الحال تو سب ڈیمیج کنٹرول لگتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر پھر آگے چل کر ہوتا کیا ہے۔ اب عمران خان کے حوالے سے بھی سب سے پہلے بات سابق بھارتی کرکٹرز اور کچھ بھارتی سپورٹس جرنلسٹ ہیں انہوں نے شروع کی تھی، اور پاکستان کے سابق کرکٹرز اس حوالے سے مکمل خاموش رہے۔ لیکن جب سوشل میڈیا کا دباؤ آیا نا تو اب سابق جو کرکٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی ڈپلومیٹک قسم کی ٹویٹس اور بیانات آنے لگے ہیں۔ اب وسیم اکرم، شعیب اختر، شاہد خان آفریدی اور وقار یونس نے بھی ٹویٹس کر ہی دیے ہیں۔ اب اس سے آپ عوام کے موڈ کا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت عوام میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے کتنی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اب عوام میں یقیناً عمران خان کے مخالفین بھی ہوں گے نا، لیکن مجھے یقین ہے کہ عمران خان کے مخالفین بھی عمران خان کی صحت کے اصل حقائق جاننا چاہتے ہوں گے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ حکومت کے کسی بیانیے پر اب کسی کو بھی اعتبار تو رہا نہیں ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور اب کل ہوئے T20 ورلڈ کپ کا جو میچ ہوا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو خدشہ ہمیں ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے کہ موجودہ پاکستانی ٹیم وہ بھارت کی ٹیم کو ہرانے کے قابل نہیں ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ یہ توقع بھی تو ہوتی ہے نا کہ لڑ کر تو ہاریں گے کم از کم۔ لیکن جناب ہمارے کھلاڑی ہمیشہ لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ٹاس جیت کر یہ پہلے بیٹنگ کرنے کے بجائے شروع میں ہی ڈیفینسو ہو کر پہلے انڈیا کو بیٹنگ کرنے کی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دعوت دے دی، لیکن پھر بھارتی بلے بازوں نے جم کر پاکستانی بولرز کی خوب دھلائی کی اور آخر میں سائم ایوب نے اچھی بولنگ کی اور 3 وکٹیں لے کر پاکستان کو وہ پھر بہتر پوزیشن میں لے آئے۔ اچھا ایک وقت تھا جب انڈیا 230 رن سکور کرنے کے قریب تھا، وہ پاکستان کو 176 رنز کا ہی ہدف دے پایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر وہی ہوا نا جس کا خدشہ تھا۔ پاکستان کے وہ ٹاپ بیٹرز جو آسٹریلیا، نیدرلینڈ اور امریکہ کے خلاف خوب چھکے اور چوکے لگاتے رہے ہیں، یہاں پر وہ چوک کر گئے اور ایک ایک کر کے دیکھا کہ آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان کو ظاہر شرمندگی سے دوچاری کروایا نا انہوں نے۔ اب ویسے تو محسن نقوی صاحب کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود کو حرفاً مولا ہی سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جب تک یہ نظام ہے جناب چیئرمین PCB تو آپ نے ہی رہنا ہے نا، تو آپ کم از کم پاکستانی ٹیم کو ان نیپو کٹ سے تو پاک کر دیں۔ یہاں جو کوئی پرفارمنس نہ دکھانے کے باوجود صرف یہ کسی کا داماد یا کسی کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ٹیم میں ہے، بھائی ان کو آپ ٹیم سے نکال کے باہر پھینکیں نا۔ مجھے تو شاہین شاہ آفریدی اور شاداب خان کو بولنگ کرتا دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ وہ شاید پاکستان کی طرف سے نہیں بلکہ وہ بھارت کی طرف سے کل کا میچ کھیل رہے تھے۔ اچھا اب وقت آ گیا ہے کہ میرٹ پر کھلاڑیوں کی سلیکشن ہونی چاہیے، اس بات کو یقینی بنانا چاہیے، کیونکہ اس وقت درجنوں بہترین کھلاڑی، نوجوان کھلاڑی وہ باہر بیٹھے قومی ٹیم میں شمولیت کا انتظار کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو بھی تو چانس دینا چاہیے نا۔ اچھا ابھی سے ظاہر ہے کہ مستقبل کی آپ ٹیم بنائیں گے تو ہی معاملات کچھ بہتر ہوں گے، ورنہ پھر ہمارے پاس لے دے کر یہ 1992 اور 2009 کے کرکٹ ورلڈ کپس اور PSL ہی رہ جائیں گے۔ اچھا آخر میں ذرا عوام کو حکومت کی طرف سے ایک اور بڑا تحفہ جو دیا گیا ہے وہ مبارک ہو۔ حکومت نے بالآخر عوام پر پیٹرول بوم وہ گرا دیا ہے اور راتوں رات پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں 5 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ تو آپ سب پھر اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔